أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. درود پاک بحضور سرور کونین. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے. ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی. اچھا باقی سرپرست اعلیٰ کے ساتھ بڑی ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں کہ اس آدمی نے نا ہر ایک کو معاف کر کے چلنا ہوتا ہے اور ہر ایک آدمی کو لے کر کے چلنا ہوتا ہے. باڈی کی ٹوٹ پھوٹ کو بچانا ہوتا ہے اور اس نے اختلافات کو ختم کرنا ہوتا ہے. تو ایسا میچور آدمی اب آپ دیں، لیکن میرے مطابق جو ہے میرے تو ذہن میں ہے لسٹ کے مطابق ہے. نہیں میں بتا دوں گا، صبر کریں نا بھائی. نہیں
कोई मसला नहीं है, लेकिन देखो तंजीम को फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचना है। मेरे आने से हो सकता है नुकसान हो, माली पोजीशन मेरे भी मुकदमात किसी से ले दे के रोले हैं। तो बात यह है कि इसके लिए सरपरस्त आला के लिए 2 आदमी मैं आपको दे रहा हूँ। एक आदमी पढ़ा लिखा और मैच्योर भी है, सुलझा हुआ बंदा भी है, और दूसरा आदमी भी बड़ा सुलझा हुआ बंदा है और ताजर भी है, और उस बंदे की भी कैपेसिटी है। अब आपके पास एक सरपरस्त आला और एक सरपरस्त, ये 2 ओहदे आपके पास हैं, उन दोनों को कहाँ एडजस्ट करना है वो आपकी मर्जी, मैं आपको दे देता हूँ। पहले है जी हमारे मास्टर फैज़ मोहम्मद साहब, हेड मास्टर साहब, और दूसरा नंबर है भाई मोहम्मद अली साहब का, ताकि इसका पित्ता ठंडा हो। है मेरा बड़ा भाई, और इंशाअल्लाह ताला पित्ता ठंडा होते भी इसकी देर नहीं लगती। ये निरी बर्फ़ है, और निरी बर्फ़ है, आंखें बंद करके शुरू हो जाए, हाँ एडजस्ट कर ले। लेकिन मैं अपने आप से बेहतर आप लोगों को इसलिए समझता हूँ, यासीन तेरी बड़ी मेहनत है, कब्रिस्तान के लिहाज से है, उसके लिहाज से मेरी मेहनत सिर्फ एक ही थी कि इस कब्रिस्तान का हदूद अरबा निकला है। उसी में मुझे कहते थे शैतान है, मस्जिद में जिलास बुला के इसने हलाल कर दी। हलाल पे आएगी, इंतजार शाह भी उठ गया, रवारशद भी उठ गया, जगह चलो मैं पीछे चला गया, अदबरारी हो गई, आगे काम चल पड़ा, मेरा काम खत्म हो गया। अल्लाह ताला ढाल बना करके बंदों को भेज देता है। आप भी बेहतरीन ढाल हैं, ख्वाजा अब्दुल रशीद साहब की मेहनत है, मास्टर अल्ताफ साहब की मेहनत है, दीगर और अफराद की मेहनत है, और नौजवान तबके की बड़ी मेहनत है। कब्रिस्तान के हालात बड़े अच्छे समझ गए हैं, रात दिन जैसे मर्जी जाए, और जिम्मेदार आदमी के ही नाम लिए जाते हैं। इसमें आप ठीक है, नायब सदर के तौर पर एडजस्ट करें। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास 10 रुपये इकट्ठे हुए हैं, नुमान भाई के पास 10 रुपये इकट्ठे हुए हैं, 10-10 सबके पास जमा है। अलग अलग वो 10 ही रहेंगे, अगर वो जमा हो जाएंगे तो 100 बन जाएंगे। तो अगर हम सब जमा होके इनके माइंडसेट के मुताबिक भी काम करें, एक शोबा एम्बुलेंस सर्विस का उनको दे दें, हेल्थ केयर का इन्हें दे दें, उसके अलावा तलीमी इदारे और ख़िदमत का मुझे दे दें, इसी तरह यतीम खाना जात का किसी और को दे दें, इसी तरह बेवाओं की शादियों का किसी और को दे दें, तो 10 से 12 शोबों में बड़े अहसन तरीके से काम हो सकेगा, और तंजीम एक होगी, परचम एक होगा, यकजहती होगी, और सब मिलकर चलेंगे और एक दूसरे से बालातर होकर चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमें जो, जैसे कि नुमान भाई फरमा रहे हैं, मैं तकरीबन पिछले 9 साल से अमीन वेलफेयर सोसाइटी रन कर रहा हूँ, लाहौर से लेकर और फ़रूका तक। मैंने कोशिश की है कि फ़रूका में बहुत अच्छा काम हो, लेकिन सिवाय इसके कि मैं फौतकियों पे दरियाँ बर्तन देने के अलावा कोई और ऐसा काम नहीं कर सका। यही एक नाकस जिम्मेदारी है जिसको मैं निभा रहा हूँ। इसके अलावा इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, कब्रिस्तान में मीटर लगवाया, आपने बड़ा अच्छा काम किया, इन्होंने ताजरान के सिलसिले में बड़ा अच्छा काम किया, उलमा हज़रात ने मदारिस में बड़ा अच्छा काम किया। तो अगर हम इसी तंजीम के ज़ेरे साया ये तमाम चीज़ों को इकट्ठा कर लें तो हमें फिर ये होगा कि जो इनके सोर्स हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, जो मियाँ साहब के हैं वो भी इस्तेमाल होंगे, जो मेरे हैं वो भी इस्तेमाल होंगे। यानी कि जहाँ पे 5 सोर्स इस्तेमाल होने वहाँ पे 50 मिल जाएंगे, और जब 50 मिल जाएंगे कि अल्लाह की रहमत से ना हमारा काम आसान हो जाएगा और जल्द हो जाएगा। बस जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राय अमीन मंगला साहब जो तजवीज़ दे रहे थे वो बहुत ही आसान तजवीज़ थी, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा सहल अंदाज में इसी को इजाफ़तन मैं बात करना चाहता हूँ कि जो ज़िम्मेदारियाँ पहले ही जौन सी तंजीमें अदा कर रही हैं वो अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को उसी तरह संभाले रखें, कोई दूसरा नया उसी तरह का काम ना करे। मिसाल के तौर पर अमीन साहब ने अभी रमज़ान में राशन दिया तो रिजवान साहब ने भी दिया, ये आपस में कोऑर्डिनेट रखें, आपस में सारी तंजीमें जितनी भी हैं। अब एक पेज पे लाना वो आज के मुआशरे में इस दौर में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक तंजीम की बॉडी अभी बनानी है, ये आपके सामने है, तो सबको मिलाना और फिर नए सिरे से पे कुछ लोग नाराज़ होने वाले भी होते हैं कि पहले हम इतना काम कर रहे थे, अब हमें वो वाला ओहदा हमारी खिदमात के मुताबिक नहीं दिया गया, हम इतने जानिसार थे। जैसा कि हाजी यासीन साहब तशरीफ़ फरमाएँ, उनकी कब्रिस्तान वगैरह में जो खिदमात हैं, तो जो खिदमात की आप कैटेगरीज़ बना लेना कि ये कैटेगरीज़ जो हैं इसमें कोई दूसरा नहीं आएगा, भाई आप दूसरी करें, उसमें हम आपके साथ ताउन करेंगे। यानी ये तंजीम उनके जो राशन प्रोग्राम्स हैं उसमें ताउन करे, और इस तंजीम की जो
ایمبولینس سروس ہے اس میں یہ سب مل کر اس ایمبولینس کے فنڈ ریزنگ کی کمپین چلائیں اور پیسہ اکٹھا کر کے ان کو دیں. جب ان کو ضرورت پڑے تو یہ ان کے سپاہی بن جائیں, جب ان کو ضرورت پڑے تو یہ ان کے سپاہی بن جائیں. یہ بات بہت اچھی ہے. اور تعلیم کے میدان میں جیسے الحیات ٹرسٹ آپ کے سامنے ایان سکول جو ہے, شوکت جنجوہ صاحب تو فرنٹ پہ ہے نا, بیک پہ جو ماسٹر نواز صاحب کے بیٹے عمران نواز صاحب, ضیاء اللہ صاحب, یہ دو ہستیاں جو بالکل جو فرنٹ فٹ پہ بھی نہیں ہیں اور کام کر رہی ہیں, وہ تعلیمی خدمات بھی دے رہے ہیں اور اس طرح کھانے کا پروگرام بھی محمدی دسترخوان کے نام سے شروع کیا ہے. تو بہت قابل تحسین چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ جس طرح یہ کوآرڈینیشن ہے نا, اس کو ڈیولپ اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کے سپاہی بن جائیں لیکن ایک دوسرے کے کام میں مداخلت نہ ہو. اب وہ راشن پروگرام کر رہے ہیں, یہ بھی راشن کریں, تو پھر لوگ دینے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے اب میں چنوں, میں ان کو دوں یا ان کو دوں. تو یہ چیز ہے. دوسری ایک جو پہلے انہوں نے اپنے منشور میں بیان بھی کی یا شاہ صاحب, کہ بغیر کسی مذہبی اور سیاسی وابستگی کے, سیاسی اور مذہبی وابستگی کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر ہم ان چیزوں کو دیں نا, کہ آج ہم ایمبولینس سروس دے رہے ہیں تو کل ہم کسی جو ہے وہ سیاسی شخصیت کے کارندے بن کے ان لوگوں سے ووٹ مانگیں گے. آج ہم راشن دے, پھر وہ ویلفیئر کام نہیں رہتا. معذرت کے ساتھ اگر کسی کو اختلاف ہو کہ آج میں راشن دے رہا ہوں تو کل میں پیپل پارٹی کے یا نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے فورم سے انہی غریبوں سے ووٹ مانگ لوں گا کہ ہم تو آپ کے کام آنے والے تھے. جو ویلفیئر کا کام ہوتا ہے وہ بغیر کسی عوض کے اور بغیر کسی بدلہ کے ہوا کرتا ہے. اور علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ نماز اور زکوٰۃ, انفاق فی سبیل اللہ اور نماز, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح اکٹھے ذکر کیے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ نہیں دیتا کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں, اور جو زکوٰۃ دیتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا اس کی زکوٰۃ قبول نہیں. اس طرح یہ لازم و ملزوم امر ہیں. انفاق فی سبیل اللہ اللہ نے حکم دیا, اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ ایک حکم ارشاد فرماتے ہیں, پھر اس پر وعدہ ارشاد فرماتے ہیں, وعید ارشاد فرماتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے, خرچ کرتے رہو. اب اس کے بارے میں اگر ہم قرآن سے رہنمائی لیں کہ کیا خرچ کرنا ہے, تو کیا خرچ کرنے کا جواب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اس کو میری راہ میں خرچ کرو. اگر تم اس چیز کو خرچ کرو گے جس سے محبت نہیں کرتے تو نیکی نہیں ملے گی. نیکی اس وقت ملے گی جس سے محبت کرتے ہو وہ میری بارگاہ میں خرچ کرو گے. کتنا خرچ کرنا ہے قرآن سے اگر پوچھ لیں کہ یہ تو ہے محبوب چیز, خرچ کریں, کتنی خرچ کریں. یسألونک ماذا ینفقون قل العفو, اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خرچ کریں, آپ انہیں بتا دیں کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ رات کو خرچ کر دو. دن کو 1000 کمایا, رات کو 500 اپنا خرچہ ہے, 500 خرچ کر کے سو. یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. ان کو نیکی ملتی ہے. متقین وہ ہیں, جنتی لوگ وہ ہیں جو خوشحالی میں بھی دیتے ہیں, تنگ دستی میں بھی دیتے ہیں. پھر فسر رائے ودر رائے. اب ایک صحابی غزوہ تبوک کے موقع پر, ابو عقیل انصاری ان کا نام ہے, تنگ دست ہیں, کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے. کہ یہودی کے پاس جاتے ہیں کہ میں آپ کا کنواں سیراب کروں گا, ڈول کھینچ کھینچ کر. کیا دیں گے اس کی اجرت؟ اس یہودی نے کہا کہ میں تمہیں 2 سا, جو 4 کلو 40 گرام بنتا ہے تقریباً, یہ 2 سا کھجور دوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں سراب کر. وہ 1 سا گھر دے آئے اور 1 سا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر. تنگ دست تھے, پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا. تو اللہ کے نبی کو اتنا عمل پسند آیا کہ ان کھجوروں کو باقی ڈھیروں کے اوپر رکھ کر ان کی قبولیت کی بھی دعا فرما دی کہ اس خلوص کے صدقے, اس تنگ دستی میں انفاق فی سبیل اللہ کے خرچے باری تعالیٰ یہ بھی قبول فرما. پھر کیسے خرچ کرنا ہے یہ بھی ایک اہم سوال ہوتا ہے. تو اللہ نے اس کے بارے میں وضاحت فرما دی. الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ, جو اپنا مال اللہ کی راہ میں دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی, اندھیرے میں بھی دیتے ہیں, اجالے میں بھی دیتے ہیں, اعلان کر کے بھی دیتے ہیں, چھپ کر کے بھی دیتے ہیں. جب شخص دونوں طرح سے دیتا ہو تو فرمایا فلہم اجرہم عند ربہم, ان کے لیے اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون, تو گویا وہ اولیاء کی صف میں آ گئے. ادھر فرمایا نا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ اولیاء کو کوئی خوف اور غم نہیں. فرمایا جو اس طرح خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی, ترغیب دینے کے لیے لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں اور چھپ کر بھی دیتے ہیں, فرمایا اس کا درجہ یہ ہے کہ اس کو بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں. تو یہ ہمیں عام کرنا ہوگا. انفاق فی سبیل اللہ کا اتنا بڑا حکم ہے, جتنا نماز کا ہے اتنا ہی انفاق فی سبیل اللہ کا ہے, کہ عاملین ورکر بن کے لوگوں سے مانگنے کے لیے بھی جانا ہے کہ لوگوں اس خیر کے کام میں. ایمبولینس جو غالباً فی سبیل اللہ ہوگی مستحقین کے لیے,
اور پہلے ہمارے ہاں یہ سروس نہیں ہے، ریسکیو آپ کے سامنے موجود ہے، لیکن ریسکیو کو سرگودا سے، سائی وال سے یا سینا والی سے یہاں پہنچتے ہوئے جو ٹائم لگتا ہے، اس ٹائم میں بھی بعض لوگ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ اگر پہلے پاس کھڑی ہو ایمبولینس اور بر وقت وہ ایمبولینس مریض کو لے کر سائی وال، سرگودا یا سیلا والی لے جائے تو یہ صحت کے معاملہ میں بہت بہت بڑا کار خیر ہے اور کار اجر ہے۔ جس طرح قلندر لاہوری نے کیا خوب ارشاد فرمایا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کچھ کرو بیاں۔ تو درد دل ہے، اور یہ درد دل کے واسطے یہ آج اجلاس ہے اور اسی کے واسطے یہ کام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس میں ہمیں سب کو استقامت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے تیل کا بھی پیسے تھے، کیونکہ وہ مریض پہ تو آپ نے نہیں نہ ڈالنا کچھ۔ معاملات یہ کمیٹی خود ہی بعد میں طے کرے گی، اس سے پہلے نہیں طے کرے گی۔ اس سے پہلے ہم نے پتہ کیا کرنا ہے، اب پارٹی مکمل کرنے کی بحث ہو رہی تھی۔ دوسری انہوں نے بات اچھی ڈالی، جنرل سیکرٹری میں نے اسی لیے ڈالا ہے کہ یہ سارے معاملات بھائی طے کر لے گئے تنظیموں سے، اس کا سارا رابطہ اور کام ورت کا پتہ ہے۔ ریڑھ کی ہڈی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہمیں ایمبولینس سے اسٹارٹ پکڑنا پڑ رہا ہے، جو میاں مان اللہ اور کی دوسرے احباب کے کسی طریقے سے ایمبولینس سے اسٹارٹ پکڑیں، چھوٹی ڈسپینسری آ جائے گی، پھر ہمارے ہفتہ وار جیسے یہ کمیٹی مشورہ کرے گی کہ ہم اپنے میڈیکل کیمپ لگائیں، اس میں آئی کیمپ ہے، اس کے اندر کڈنی سسٹم ہے، اس کے اندر جگر کے معاملات ہیں۔ کچھ بیچارے غریب آدمی ہوتے ہیں، بیچاروں کو ہم نے کس ہاسپٹل جانا ہے کہ ہم نے ایمبولینس ہر صورت وصول کر کے اس کام کو اسٹارٹ کرنا ہے، اور جو دیگر تنظیمیں راشن پانی کے بندوبست پر بیٹھی ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں۔ آپ کا جو تجویز کردہ نام بہت زبردست ہے، لیکن ایک نام میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ آج میری ٹیلی فون پہ ان سے بات بھی ہوئی، وہ پہلے بھی مخیر حضرات ہیں اور یہاں کام کر رہے ہیں۔ محمدی دسترخوان پر بھی انہوں نے ایک اگلے دنوں افتتاح کیا، آیان سکول میں بھی انہوں نے مہربانی کی ہوئی ہے۔ تو ماسٹر محمد نواز صاحب ہیں اسلام آباد سے، بیسیکلی ہمارے فروقہ سے ہیں، ریٹائر ٹیچر ہیں جو جی، تو میں ان کا نام پیش کرنا چاہوں گا۔ میں تھوڑی سی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے حافظ یاسین صاحب ہیں، ماشاءاللہ حافظ یاسین صاحب ہیں، تو کیا یہ عہدہ ان کو نہیں مل سکتا؟ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ سب کی نظروں میں ہے، کوئی بندہ یہ کہہ سکتا کہ ان کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے، ایک بندہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جس بندے کے اندر کوئی خصوصیت موجود ہو نا اور وہ اس سے پیچھے ہٹے وہ مجرم ہوتا ہے۔ میرے جو ذہن ہے نا اس کے مطابق اللہ ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے بڑے سے بڑے مجمع کو لے کے چلنے کی اور کام کو سنبھالنے کی۔ تو میرا یہ مشورہ ہے، کوئی حکم نہیں ہے، مشورہ ہے کہ اگر یہ عہدہ ان کو دے دیا جائے تو اس میں کوئی بات بھی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے دونوں آپس میں مشافہ کر لیں اور ایک دوسرے کو معاف کر دیں، جو بھی معاملہ ہوا ہے اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہوگی۔ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے نا معذرت ہے، حاجی صاحب اور اقبال صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر فرمائے جی۔ بہت شکریہ، اپنے پیارے بھائیوں کا، خاص طور پر پیر یحییٰ شاہ بختیار شاہ صاحب کا میں خلوص نیت سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جو میرے سرپرست ہیں جناب شیخ محمد علی صاحب، میرے ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے سابق سرپرست اعلیٰ بھی تھے، اور اب کیونکہ ہم نے آج داغ بیل رکھی ہے، اللہ کے گھر سے ہم نے ابتدا کی ہے، تو کیونکہ اللہ کے گھر سے ابتدا ہو جس کام کی وہ کبھی رکتی نہیں ہے، تو انشاءاللہ جو ہمارا منزل ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد ہم اس کو پائیں گے، اور جو ہماری خواہش ہے میرے ان دوستوں کی، اور بھائی محمد یاسین صدیقی صاحب الحاج صاحب نے 1,00,000 روپے کا اناؤنسمنٹ کی تھی وہیں عیدگاہ میں، جب استاد جی فیض صاحب میرے ساتھ تھے۔ جو اصل کارواں کے روئے رواں ہیں وہ بھائی یاسین صاحب ہیں، جنہوں نے مجھے دوسرے لفظوں میں کہ آگے لگا تو کم از کم میرا ساتھ دے، تو میں ان کا
دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جتنے بھی احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں میں ایک ایک کا سب چھوٹے بڑوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اکاؤنٹ تھا وہ بھی ہم نے کھلوا لیا ہے الحمدللہ. جو ہمارے دور دراز کے انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا تھا کہ کم از کم اپنا اکاؤنٹ بھیجو, تو وہ ہم اس آج کے اس پیغام سے میرے ساتھ موجود ہیں کیمرہ مین ملک سمیع اللہ سمیع صاحب. ان کی کاوش ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے. ان کے ذریعے سے ہم یہ پوری دنیا میں آج کا یہ پیغام دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو. ہم نے فی سبیل اللہ صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ کام شروع کیا ہے. تو میں اور اپنے کیمرہ مین جناب ملک سمیع اللہ سمیع صاحب ان کی مہربانی سے کہ یہ جو خوبصورت پروگرام آج ترتیب دیا گیا ہے اور پوری دنیا میں یہ پروگرام جائے گا, تو ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت زیادہ مہربانی, بہت زیادہ شکریہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین ہمارا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین جس مقصد کے لیے حاضر ہوئے اس مقصد کو جلد از جلد پورا فرما. یا رب العالمین آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی سچی محبت عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے ان کارائے خیر میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما. یا رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی حاضری نصیب فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جب ہو دم واپسی یا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.